बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद अदील गर्देजी और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर, मेंबर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के और साथ ही साथ चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जनाब माजिद खान साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया गर्देजी साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो सबसे पहले इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी इसमें गुजारिश है कि बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन तो लामहला होना है, बिल्कुल और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तैयारियां भी की हैं। आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट होने जा रहा है, आपके आरओस की अपॉइंटमेंट होने जा रही हैं, अब शेड्यूल की अनाउंसमेंट होनी है और उसके बाद लामहला उसकी गहमा गहमी शुरू हो जानी है। लेकिन इस सारे तनाज़र के अंदर एक और कज़िया जिसकी वजह से एक क्यास की पोजीशन है और रियासत को एक हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया गया है। एक ऐसा जत्था जिसकी डिमांड्स थी कि हमारी ये जायज़ डिमांड पूरी की जाएँ, उनकी वो डिमांड्स जो रियासत के अवाम के बेनिफिट के मुतालिक थी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार भी कर दिया और उन्होंने एक नोटिफिकेशन लहरा के इस बात का इआदा भी किया कि हमने वो डिमांड्स पूरी कर ली हैं। फिर जब वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी इस बात का इआदा किया। अब उसमें एक इशू ऐसा था जो कि उन्होंने वजह तनाज़ा बना के सारे माहौल को दोबारा चार्ज किया, बिल्कुल, और वो ये था कि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान जो पाकिस्तान के 12 हलके हैं उनकी सीटों का ख़ात्मा कर दिया जाए और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो। अब ये एक वजह तनाज़ा इस वक्त बनी हुई है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। यानी कि इस वक्त आप लोग भी जो चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी कहा, जो स्पीकर हैं और कायम मक़ाम सदर हैं उन्होंने भी कहा कि चूँकि 3 या 4 जो अगस्त है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो 9 जून के एहतजाज की जो कॉल दी है, तो उससे जो उसने कहा कि पहले 9 जून की कॉल है उसके बाद इलेक्शन है, तो क्या आप समझते हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की रुकावट जो है वो डाल सकती है? देखिए, इलेक्शन का होना, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ने कहा या बाकी लोग कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो एक आइनी रिक्वायरमेंट है और आप किसी भी सूरत 4 अगस्त से आगे नहीं जा सकते। और मुद्दत जो असम्बली की है वो 3 अगस्त तक, और 4 अगस्त के बाद नई असम्बली ने आके ओथ लेना है और एक नया निज़ाम आपका जमहूरी तसलसल जो है वो रवां होना है। अब गुजारिश मेरी ये है कि इस सारे अरसे के दौरान इसकी तरफ आप इशारा करें कि वो लोग आएंगे और वो लोग आके बैठेंगे या जो भी उन्होंने करना है। मेरी गुजारिश ये है कि इस सारे एहतजाज का मकसद क्या है? इस एहतजाज का मकसद है कि महाजिर मुकीम पाकिस्तान को इनके हक़ रायदही से महरूम करना, और क्यों करना? उसके लिए वो जो जवाज़ियत पेश करते हैं, वो जवाज़ियत ये है जी कि ये शायद ब्लैकमेलर्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये वहाँ से इनको फैसिलिटेट किया जाता है, या इनका रियासत के अमूर के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, ये जहाँ इनका डोमिसाइल है वहीं का इनका वोट होना चाहिए, और यहाँ से जो हिंदू और सिख माइग्रेट करके गए उनको इंडिया ने सीटें नहीं दी। इस तरह की इनकी तौजीहात हैं जिसका वो ये बारहा जिक्र करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मसला कश्मीर के 12 में वफाक पाकिस्तान का स्टैंस बड़ा क्लियर है, और हमें अपने वकील से इस बात की उम्मीद है कि वो एक जत्थे के कहने के ऊपर रियासत पाकिस्तान के उस वहदत के स्टैंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिसकी बुनियाद मसला कश्मीर के ऊपर खड़ी है और जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बेताब बैठा हुआ। ये 12 सीटें आज की नहीं हैं जिसके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये 12 सीटें 47 के बाद की हैं। जब आपकी पार्टीशन हुई तो महाजर उस वक़्त भी मौजूद थे। असल प्रॉब्लम ये थी कि रियासत का जो टोटल रकबा था, इस रकबे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को आबाद नहीं किया जा सकता था। इन महाजरीन को वहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजा गया। आज आपका जब मंगला डैम का रेजिंग हुई तो मंगला के जो फैक्ट्रीज थे इनको भी खुशाब और पंजाब के दीगर इलाकों में ज़मीनें अलॉट करके दे दी गई, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लैंड होल्डिंग्स इतनी नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आए और अब हुकूमत पाकिस्तान ने इनको एक आर्जी शहरियत दी सिटीज़नशिप एक्ट के तहत कि जब तक आपका प्लेबिसिट नहीं हो जाता तब तक आपको वो तमाम राइट्स हासिल होंगे जो हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हैं। ये एक आर्जी शहरियत है, और क्योंकि ये लोग जो आए थे
یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آئے تھے, ایک گریٹر کاز کے لیے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کے اندر 3-3.5 لاکھ لوگوں کی شہادت ہوئی. بالکل. وادی سے لوگوں کو فورسفلی مائگریٹ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا. وہ لوگ اس عزم کے ساتھ آئے کہ ہم نے واپس جانا ہے, اور بے سر و سامانی کے عالم میں آئے. انہوں نے کوئی چیز اپنی ساتھ نہیں لائی. اس کے اگینسٹ انہوں نے سرنڈر کیا کیا؟ انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کیا, انہوں نے اپنی پراپرٹی سرنڈر کی, انہوں نے اپنے عزیز و اقربا سرنڈر کیے, انہوں نے اپنے مدر لینڈ سرنڈر کی, اور وہ پاکستان کے ایجنڈے کی, نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہجرت کر کے آ گئے. ان کا خواب کیا تھا کہ سری نگر کے لال چوک میں سبز ہلالی پرچم لہرائے, کپواڑہ میں سبز ہلالی پرچم لہرائے, ہندواڑہ میں سبز ہلالی پرچم لہرائے, بارہ میں سبز ہلالی پرچم لہرائے, جموں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے. یہ بیسکلی کیونکہ ہماری ایک بانڈیج ہے, ہم اس بانڈیج کو, اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ جو علاقہ جس کی طرف ہم تھے, بیسکلی کشمیر تو ادھر ہے. یہاں تو یہ تو وہ علاقہ تھا جو کہ اس وقت غیر آباد علاقہ تھا, اور اس میں تو اتنی بڑی آبادیاں بھی نہیں تھیں. اب گزارش میری یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے نیٹیوز ہیں وہ ہجرت کر کے آئے, اور ان کو پاکستان نے سر چھپانے کے لیے عزت کی جگہ عطا کی. مقصد ان کا استصواب رائے تھا, مقصد ان کا تکمیل پاکستان کے ایجنڈے کو مکمل کرنا تھا. اب اس کے پیچھے ایک جتھا پڑ گیا 78 سال کے بعد کہ ان کو بھائی یہاں سے آپ ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ 2-3 جنریشن سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور ان کا جو ڈومیسائل ہے یہ یہاں کا ہو گیا ہے. لہٰذا 1932 کا نوٹیفیکیشن ہے جس کو بیس کر کے یہ کہتے ہیں جی کہ اس کی بیس کی وجہ سے ان کا اب اسٹیٹ سبجیکٹ کا رائٹ ختم ہو گیا. وہ اس وقت مہاراجہ گلاب سنگھ کے ٹائم پہ معاشی بنیادوں پہ جو لوگ ہجرت کر کے کشمیر سے ہندوستان جا رہے تھے ان کے لیے تھا. ہم لوگ معاشی بنیادوں پہ ہجرت کر کے نہیں آئے. ہم لوگوں کو فورسفلی وہاں سے ہم آئے, اور ہماری فورس مائگریشن تھی. معاشی بنیادوں پہ آپ کا وہ ڈائسپورا جو اس وقت بیرون دنیا میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے گیا. اس وقت جو یو کے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, گلف کنٹریز میں جو لوگ ہمارے آزاد کشمیر کے جا کے آباد ہوئے, انہوں نے معاشی بنیادوں پر ہجرت کی. اور معاشی بنیادوں پر ہجرت کرنے کے بعد نہ صرف انہوں نے وہاں کا پاسپورٹ ایکوائر کیا, بلکہ انہوں نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کیا. کیونکہ انہوں نے, ظاہری بات ہے, انہوں نے تو کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا. یہ جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے تھے, انہوں نے صرف پاکستان کی وفاداری کے علاوہ کسی کا حلف نہیں اٹھایا. اور یہ اللہ پاک کا شکر ہے, ہمیں اس بات پہ فخر ہے, ہمارے سر اس بات پہ فخر سے اونچے ہیں کہ ہم نے مملکت خدا داد پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا, ہم نے ہندوستان کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا. اور یہ جو ہمارے چند دوست بیٹھ کے آپ کو اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں, یہ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ بھئی ہندوستان نے یہ جو لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو کے کہ ان کی سیٹیں نہیں رکھی. اصل میں انہوں نے ری آرگنائزیشن ایکٹ پڑھا ہی نہیں ہے 2019 والا, اس میں 23 میں امینڈمنٹ ہوگی. یہاں سے جو لوگ مائگریٹ کر کے گئے ہندو اور سکھ, ان کے لیے 2 سیٹیں لیفٹنٹ گورنر جو ہے ان کا وہ اس کی نامینیشن کے اوپر ہوتی ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم کمپیریزن اپنے اس اینیمی کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ ہماری پشت میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. انفارچونیٹ بات ہے, ہم اس ایجنڈے کی تکمیل کے بعد کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ جو چاہتا تھا کہ 78 سال پہلے جو لوگ مائگریٹ ہو کے آئے, وہ تو یہ کہتا تھا ہندوستان کہ انہوں نے غلط کیا, یہ کیوں مائگریٹ کر کے گئے. آج اس بات کی تکمیل کو ایک جتھے کے منہ سے کہلوا کر آپ دیکھیں ان کے جلسوں کے اندر وہ ڈھول بجا کے اور وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم بتائیں گے جی آپ نے پیچھے یہ نعرہ مارنا ہے, ہم آپ کو بولیں گے تو آپ نے یہ نعرہ مارنا ہے. میری ان بھائیوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ اپنے دل کی تسکین اور اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ریاست کو کیوں کمپرومائز کرتے ہیں, ریاست کی وحدت کو کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ ایک بات جو عوامی ایکشن کمیٹی بار بار کہتی ہے کہ جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں یا جعلی ڈومیسائل ہیں, اس پر بہت سے مہاجرین جو ہے وہ یہاں پر اس طرح سے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس بات کی تصدیق کے لیے ہم نے راولپنڈی کے کچھ حلقوں کا, جو مہاجرین کے حلقے ہیں, ان کا دورہ بھی کیا, اور وہاں پر جو مہاجرین تھے ایون وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ جو جعلی ووٹ ہے ان کا اندراج ہو رہا. اور اگر یہ بات ہے واقعی میں جعلی جو ووٹ ہے ان کا اندراج ہو رہا ہے, تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کو ختم کیسے کیا جائے گا, جو الیکشن ہے اس میں شفافیت کیسے آئے گی؟ دیکھیں, ابھی آزاد جموں اور کشمیر الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی تھی, سیٹ آف ڈیٹ تھی کہ اس دن ہم ووٹر لسٹیں پرنٹ کر دیں گے. اس ڈیٹ میں اضافہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ ایک بڑا نمبر آف ووٹ جو تھا وہ درج نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے. اور
کئی ایسی چیزیں ان کے نوٹس میں لائی گئی کہ جو کہ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی تھی، اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے مختلف ویب سائٹ کو یا ایپس کو استعمال کر کے اس ڈیٹا کو انٹر کرنے کی کوشش کی۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ، میں بالکل اس کے خلاف ہوں، نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کا بالکل نیٹ اینڈ کلین شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بناتے ہیں، جعلی ڈومیسائل بناتے ہیں، اور جب یہاں سے وہ باہر جاتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر وہاں وہ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں ہے اس بات کا علم کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی مظفر آباد، راولہ کوٹ، میرپور، کوٹلی، باغ، یہاں پر بھی ہزاروں لوگوں نے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنوا کے رکھے ہیں۔ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مہاجرین مقیم پاکستان۔ اصل پرابلم میرے بھائی یہ نہیں ہے۔ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ضرور ہوں گے اور اس کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کر دیا گیا، ایک نیریٹو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ یہ مہاجرین جو ہیں یہ سب جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، اور ہمارے چند ایسے لوگ ہمارے اندر سے جنہیں ہم صرف میر جعفر اور میر صادق کہہ سکتے ہیں، انہوں نے بھی وہ رول پلے کیا جو اس وقت کے میر جعفر میر صادق نے کیا تھا۔ وہ آ کے کبھی اصلی نقلی جعلی کا ایک واویلا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے کہ وہ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا ایکٹ کہتا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ واحد اتھارٹی ہے جو اس کی کاغذات کی صحت کو اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ پشتنی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، اور اگر وہ سب سے غیر مطمئن ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ایڈمنسٹریٹولی ٹیک اپ کیا جائے، اس کے لیے حکومت نے 13ویں آئینی ترمیم کے بعد جب کونسل سے یہ ختم ہوا تو ایس ایم بی آر کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کے اندر اس کو پورا اختیار دے دیا گیا۔ اور سیکنڈلی، اب جب یہ آپ کا الیکٹورل پروسیس چل رہا تھا تو لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا ریوائزنگ اتھارٹی کے پاس، اور اگر ان کے اعتراض پہ وہاں سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اپیل کرنی چاہیے تھی۔ ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے، میرے جو گمان میں آیا کہ اس کے اوپر کوئی پی ایل اے فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ 12 حلقوں کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی ایک ان لینتھ ڈیٹیل اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے، میں اس فیصلے کا بصد احترام کرتا ہوں کیونکہ عدلیہ کا میرے دل میں بے تحاشا احترام ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے۔ بالکل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ کا یہ ایس ایم بی آر کا یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہمارے آنریبل کورٹس کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس میں لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ چیلنج کیے ہیں، وہ لوگ ریفر بیک ہوئی ہیں اور اب ان کے پاس گئے ہیں اپلیکیشنز کہ وہ اس کی تصدیق کر کے دیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بہانہ بنا کے، اس کو وجہ تنازع بنا کے، اس کو ایک ایشو کریٹ کر کے آپ 25 لاکھ لوگوں کے حقوق پہ شب و خون نہیں مار سکتے۔ تو سر، گزشتہ حکومت میں آپ وزیر خزانہ تھے، اسی حکومت کے جو 12 مہاجرین گزرا ان کے بارے میں بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ آپ لوگ چونکہ کوئی پشاور کے اندر آباد ہے، کوئی راولپنڈی کے اندر ہے، کوئی سیالکوٹ کے اندر ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ آزاد کشمیر کے اندر تشریف لے کے ہی نہیں جاتے، تو وہاں کے جو مسائل ہیں ان کا حل پھر آپ کیسے وہ کریں گے؟ میرے بھائی دیکھیں، یہ وہ ہمارے بھائی تھے عمران ریاض، انہوں نے ایک پروگرام کیا اور وہ ڈیفینیٹلی ان کو کسی نے فیڈ کیا ہوگا۔ بالکل کرنے والے تو بہت ہیں، کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھیں آئے روز لوگوں کا تماشا، عزت نفس مجروح کرنا، لچر زبان، اس قسم کی بہت سی گفتگو کی جا رہی۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو گفتگو ہے نا ساری، کہ کوئی پنڈی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی پشاور کا ہے اور وہاں لے کے تشریف نہیں جاتے، ایسی بات نہیں ہے۔ لامحالہ ان کے حلقے وہاں پر ہیں، ان کے لوگ وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، شادی جنازہ خوشی ہوتی ہے۔ جو کسی وزارت کے منصب پہ بیٹھتا ہے وہ اپنا پورا تندہی کے ساتھ ریاست کی خدمت کرتا ہے۔ ریاست کے 2 میجر سیگمنٹس ہیں، ایک آزاد کشمیر کے اندر آباد لوگ، ایک وہ لوگ جو ایک بڑے مقصد کے لیے ہجرت کر کے پاکستان میں گئے۔ اگر آزاد کشمیر کی آبادی 22 لاکھ ہے تو مہاجرین مقیم پاکستان کی بھی ایک بڑی تعداد پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں ایک دراڑ پیدا کر کے دو ڈویژنز بنا دیں۔ یہ ہمیشہ روز اول سے مہاجرین اور مقامی کو ایک رکھا گیا، یہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لخت جگر سمجھتے ہیں۔ یہ تو ابھی ریسنٹلی جب یہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کو ایک ہیٹ نیریٹو دیا گیا تو اس کے بعد بتا دیا گیا کہ یہ مہاجر ہے، یہ مقامی ہے، اور پھر آپ نے کیا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے اس ریاست آزاد ریاست جموں کشمیر کو
جب آپ جموں کشمیر کے مہاجرین کو وہاں سے مائنس کر دیں گے تو کیا صرف آپ تاؤ بٹ سے افتخار آباد کی ریاست بنائیں گے؟ صحیح. تو آپ ان لوگوں کو جو وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ان کو آپ مکمل مائنس کر دیں گے. میں نے کئی دفعہ یہ گفتگو سنی کہ جی یہ تاؤ بٹ سے افتخار آباد ہے، آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو کیا پھر اس کا نام آزاد ریاست تاؤ بٹ افتخار آباد رکھتے ہیں؟ آزاد ریاست جموں کشمیر کے لوگ جنہوں نے اصل قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، جنہوں نے اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنا گھر بار مال متاع سب کچھ قربان کر دیا ایک بڑے مقصد کے لیے، پاکستان کی خاطر کر دیا، ان کو آپ آج 78 سال بعد آ کے صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں کیونکہ ریاست جو ہے افتخار آباد سے تاؤ بٹ یا تاؤ بٹ سے افتخار آباد تک ہی رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نفرت پیدا کرنے کے وہ ایلیمنٹس ہیں جن سے ریاست کے اندر دراڑ پیدا یا اس لکیر کو گہرا کیا جا سکتا ہے. سر جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہاجرین کی جو باہر نشستیں ہیں اس کو ختم کیا جائے، چونکہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے، تمام تر جو مہاجرین ہیں ان کے آباء و اجداد نے وہاں سے مائیگریٹ کیا، تو جب بھی یہ بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کمزور پڑ جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر آپ کی جو باہر نشستیں ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ، اور اگر یہ نشستیں ختم کر دی جاتی ہیں تو اس سے مسئلہ کشمیر پر اثر پڑے گا؟ میرے بھائی دیکھیں، سب سے بنیادی چیز کیا ہے، ہم یہ جب دو ہاتھ آپس میں ملاتے ہیں نا صحیح ہے. تب جا کے آپ ایک طاقت بنتے ہیں. یہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے 78 سال 49 سال پہلے، صحیح ہے. یہ کیوں آئے؟ اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے. ان کو مجبور کیا گیا کیونکہ یہ فورس مائیگریشن تھی. آپ کے سامنے جموں کے اندر جو میسیکر ہوا 3.5-4 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا. صحیح ہے. وادی کے اندر آج تک ہندوستان کی جو قابض افواج ہیں وہ وہاں پر قتل و غارت کر رہی ہیں. آپ کے ہزاروں مسنگ یوتھ کے کیسز ہیں، آپ کے ہاف ویڈوز کے کیسز ہیں، آپ کے بچوں کے سامنے بزرگوں کو گولی مار دی جاتی ہے، آپ کی ساری حریت کی عادت پابند سلاسل ہے. وہاں پر آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے آرکائیوز کو مٹایا جا رہا ہے. 9 لاکھ فوج آپ کے سر پہ لا کے بٹھا دی گئی ہے جو بندوق کی زبان سے وہاں کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو لوگ اس خطے کے اندر آباد ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے پاکستان ہمارے لیے، جنہوں نے ان کو آزادی اظہار رائے بھی دی. آج آپ دیکھیے کہ جلسوں میں یہ کس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں، کس قسم کی بات کرتے ہیں، جس قسم کا دل کرے ان کی منہ سے وہ اس قسم کے القابات سے لوگوں کو نوازتے ہیں. یہ اپنی چرب زبانی سے اور اپنے ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے جس سے ایک عام آدمی کو مزہ آئے یا وہ ہنسی یا تمسخر اڑائے، اس طرح کی وہ تقاریر کرتے ہیں، اور پھر اس کو پھر چھوٹے چھوٹے کلپس بنوا کے اس کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، اور اس پہ پھر وہ ان کو مزہ آتا ہے. میری تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا میری ایک بات، وہ آدمی جو سیڈسٹ ہو نا اس کو ہمیشہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے مزہ آتا ہے. میری گزارش یہ ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میری گزارش یہ ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کو آپ آئسولیٹ کر کے کبھی بھی مسئلہ کشمیر کو کسی منطقی نتیجے پہ لے کے نہیں جا سکتے. یہ لوگ، میں نے آپ سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی کہ یہ لوگ سب کچھ قربان کر کے آئے. وہاں پر تو ان کے پاس سب کچھ تھا، یہ کوئی ایسے ویسے لوگ تو نہیں تھے جو کہ وہاں پر نعوذ باللہ کو بھیک مانگتے تھے. الحمدللہ یہ اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، یہ بڑی فیملیز کے لوگ ہیں، ان کی وہاں پر ایک بڑی ڈیپ روٹس ہیں. ان کے عزیز و اقربا آج بھی، ہمارے عزیز و اقربا آج بھی وہاں پر بے تحاشا اچھی پوزیشنز کے اوپر ہیں. اگر یہ لوگ نہ آتے تو آج وہاں پر ویل سیٹلڈ ہوتے. تو گزارش میری یہ ہے کہ ہندوستان کے ایجنڈے کی تکمیل ہم نے نہیں کرنی. اس لیے راجناتھ سنگھ نے کہا تھا نا کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر حالات ایسے پیدا کرنے ہیں کہ وہاں پر ہم جنگ نہیں کریں گے، حالات ایسے پیدا کر دیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ ہندوستان تو روز اول سے یہ چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے ہندوستان کے منہ پہ تماچا مارا اور وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کی غرض سے یہاں سے چلے گئے، تو پاکستان نے بڑے بھائی کا رول ادا کیا. ان کو نہ صرف دست شفقت دیا، ان کو اپنے سینے کے اندر جگہ بھی دی. یہ کوئی نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیں افغانیوں کا حال، آج آپ دنیا کے باقی ممالک میں دیکھ لیں جو ریفیوجیز آ رہے ہیں. صرف مملکت خدا داد پاکستان، جس سے ہمیں امید ہے، جو ہمارا پشتی بان ہے،
جس نے ہمیں ہر مشکل وقت پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. زلزلہ آیا, سیلاب آیا, مشکل وقت آیا. یہ بھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جب یہ ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. بالکل پاکستان اس وقت اکنامکلی بہت مشکل میں تھا, ایسا ہی لیکن سب چیزوں کے باوجود پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے, میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں, اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کو بھی چھوڑ دیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کشمیر کے اوپر ہم کسی کو کچھ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات کے باوجود آپ کو نہ صرف اس وقت اربوں روپے بجلی کی سبسڈی دے رہا ہے, آپ کے ترقیاتی بجٹ میں دے رہا ہے, آپ کو ویریبل گرانٹ دے رہا ہے, آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے اپنے فنڈ سے پیسے دے رہا ہے, پاکستان کا جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے اس کے اندر سے لاتعداد پروجیکٹس آپ کو دے رہا ہے. بیسکلی پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی خوشحالی کو اپنی فتح تک کنسیڈر کرتا ہے. یہ ہے رشتہ, یہ ہے قربانی, یہ ہے وہ تعلق جس کی بنیاد کے اوپر کشمیری آج بھی اپنے اس کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہے. سر 12 مہاجرین جو کہ ممبران اسمبلی ہیں, ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا جدوجہد کر رہے ہیں, کیونکہ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی جانب سے کہ یہ لوگ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہیں بلکہ اپنی وزارتوں کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے مہاجرین ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی پاسٹ کیا ہے یا ان فیوچر کو کچھ کریں گے ایسا؟ میرے بھائی میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کروں, دیکھیں یہ ہی وہ ہیٹ نیریٹو ہے جس کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ جیسے آج آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہی وہ بیانیہ ہے جس کو پروان چڑھا کے یہ نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں. کیا صرف مہاجرین مقیم پاکستان نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ یہ ریاست کے بیس کیمپ کے اندر بیٹھ کے وہاں آلو چھولے بیچ رہے ہیں, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جائے؟ اگر کسی نے کچھ کیا اس کے لیے آپ جس سب میرے ساتھ بیٹھنا چاہے, میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں نے ہر فورم کے اوپر, ہر انٹرنیشنل فورا کے اوپر جس جگہ مجھے اپرچونٹی ملی, ہم نے جا کر نہ صرف وہاں پر بات کی اور بات کرنے کی جرت کے ساتھ بات کی. ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے ہندوستان کی کسی ایجنڈے سے مرغوب نہیں ہوئے, ہم نے اس کی کسی لیکوریشن سے مرغوب نہیں ہوئے. ہم نے پاکستان کی بات کی, ہم نے اپنے لوگوں کی حق کی بات کی, ان کی قربانیوں کا ذکر کیا. اب سمپل یہ بات ہے کہ یہ اگر ایک نیریٹو بلڈ کر دیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے کیا کیا, یہ ہے وہ ڈویژن, یہ ہے وہ نفرت کی لکیر جس کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر ایک ڈفرینس کریٹ کر کے, آج آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک سرٹن گروپس بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک میل کرتے ہیں یا ایک چھوٹی سی کلپ چڑھاتے ہیں تو ان کے اپنے جو ان کا جو ٹارگیٹڈ کراؤڈ ہے وہ نیچے سے ایک سیکنڈ میں انہوں نے وہ اس کے نیچے لائکس یا وہ نیچے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو صرف لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے رکھی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں, مسئلہ کشمیر ہماری بنیاد ہے, مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہی آپ کا ریاست کا بیس کیمپ آباد ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو مظفر آباد کا سری نگر سے ہے, سری نگر کا گلگت سے, اور ہم سب کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 12 مہاجرین نشستیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو ڈی ریل کرنے میں ان کا بڑا کی رول ہوتا ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہماری جو آزاد کشمیر کے اندر جو حکومتیں ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ تسلیم کرتی ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے اور وہاں سے مہاجرین کی 9 سے 10 نشستیں ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر جس کی پنجاب کی حکومت یا وفاق کے اندر حکومت ہوتی ہے اس کی ہی آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنتی ہے اور بآسانی وہ وہاں سے جو مہاجرین نشستیں ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں یا آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے میں یا اس کو گرانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ گردیش صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں. آپ کی ایج کیا ہے بائی دا وے؟ 27 سال کے. میں 2006 سے اسمبلی میں ہوں. جی سر. اور اس سے قبل میرے والد صاحب تھے, اس سے قبل میرے دادا تھے, ٹھیک ہے. وہ واحد مہاجر تھے جس کو جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ براجمان ہوئے, اور اسی سیٹ سے جہاں سے میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں. یہ آپ کا جو پورا ٹینیور گزرا نا سارے عرصے کے دوران, آپ مجھے بتائیں کون سا مہاجر ہے جو اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں کسی وزارت عظمیٰ کی یا اسپیکرشپ کی یا کسی سینئر منسٹر کے عہدے پہ گیا ہو؟ کبھی یہ 12 لوگ اکٹھے ہو کے کسی ایک پلیٹ فارم سے ان کو اکٹھا کیا گیا یا اکٹھے ہو کے انہوں نے کسی ایک بندے کو ووٹ دیا؟ نہیں. جب تک مقامی ایم ایل اے ساتھ نہیں ملتے, جب تک مقامی ایم ایل اے کا جتھا یا گروپ نہیں بنتا, تب تک آپ نے کسی ایک سائڈ پہ تو لگنا نا. اب صرف یہ کہ مہاجر جو ہے یہ بلیک میلنگ کے لیے, تو بلیک میل کر کے ہم نے کون سا عہدے لیے ہیں؟ پھر تو عہدے لینے چاہیے تھے ہمیں.
پھر تو ہمیں اسپیکر، وزیر اعظم یا صدر بننا چاہیے تھا. ہمیں تو کبھی بھی نہیں بنایا گیا. ہمیں تو کبھی بھی اس اگر قیوم نیازی کے خلاف تحریک تماعی جو تنویر الیاس بن گیا، ٹھیک ہے جی، تنویر الیاس سب کو عدالت نے اگر نائل کیا تو انوار الحق بن گئے. انوار الحق کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا. اور اگر دوسری جہاں تک آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتیں، دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کام ہے سیاست کرنا، لیکن میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا کام یہ نہیں ہے جو نظریہ علاقہ پاکستان کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کریں اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ یا دیگر سیاسی جماعتیں یہ نظریہ علاقہ پاکستان کے دائی ہیں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز اگر اپنے بیانات سے اس نظریے کو کمزور کریں گے تو وہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف تصور کیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اقتدار کی طوالت کے لیے، اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے آپ اپنے گریٹر کاز کے ساتھ کمپرومائز کریں. سر لاسٹ میں 2 سوال آپ سے پوچھوں گا. مہاجرین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بے تحاشا فنڈ جو ہے وہ آپ 12 حلقوں میں لے جاتے ہیں اور آزاد کشمیر سے باہر قریباً 36 سے 40 کروڑ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور وہاں پہ ہوتا ہے. تو کیا ہم ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مختلف حلقوں کے اندر آباد ہیں ہمارے جو مہاجرین ہیں وہ، تو کیا وہاں پہ پھر پاکستان ان کو سپورٹ نہیں کر رہا؟ اور عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ اگر یہی جو فنڈ ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر لگے تو آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. گردیری صاحب، میں نے اس پہ بہت انٹرویوز میں بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کی ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بھی اس ہیٹ نیریٹو کی ایک سٹیپ ہے. مہاجر مقیم پاکستان کا ایم ایل اے بیچارہ جو بدقسمت ایم ایل اے ہے وہ 3.5 کروڑ روپے سال کا لیتا تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کے عوامی ایکشن کمیٹی کے پریشر میں ایک غیر قانونی ایگریمنٹ کو بنیاد بنا کر مقامی ایم ایل اے 2 ارب سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کی حالت زار یہ ہے کہ آپ جو پیسہ لیتے ہیں وہ وفاق کے پاکستان میں آباد لوگوں یا پاکستان میں آباد لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ لیتے ہیں. اس میں مہاجرین مقیم پاکستان کا پورا خون اور پسینہ شامل ہے. آپ جو ویریبل گرانٹ کی شکل میں پیسہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں 1 ارب 49 ارب. آپ جو ترقیاتی بجٹ کی مد میں پیسہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں 38 ارب. آپ جو بجلی کی سبسڈی حکومت پاکستان آپ کی 3 روپے تو آپ کو کر دیا، اس کی مد میں لے رہے ہیں 120 ارب روپے دے رہی ہے آپ کی سبسڈی. 37 ارب روپے آپ کے آٹے کی سبسڈی دے رہی ہے. پھر 2 ارب روپے آپ کو فورن ایڈڈ پروجیکٹ کی شکل میں دے رہی ہے. 5 ارب روپے آپ کو دے رہی ہے پرائم منسٹر پاکستان کی کا جو اسپیشل پروگرام ہے. پھر دانش اسکول، کالج، یونیورسٹی، رٹھوا، ریام، آپ کے ہائیڈل کے پروجیکٹس، یہ سب فیڈرل پی ایس ڈی پی سے دیے جاتے ہیں. آپ کیا اور یا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ جو مہاجرین ہیں وہ یہاں ٹیکس نہیں پے کرتے. تو جو آپ کا سرکاری ملازم ہے مہاجر وہ تو مکمل ٹیکس پے کر رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور جو پاکستان میں وہ پاکستان میں ٹیکس پے کر کے اسی کا ایک پورشن آپ اپنی ترقی آپ خرچ رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 75 ارب کا، یہ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بڑا زور لگا کے 71 ارب کیے. ابھی آپ کا 85 ارب کا ٹارگٹ تھا، آپ بڑی مشکل سے 1/3 پہ بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، خود ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. آپ کی حالت زار یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آپ آتے نہیں ہیں. چوری چکاری کے بے تحاشا دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹس خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 74% تک لائن لاسز ہیں. ان لینڈ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ 6 ارب روپے 2018 سے 23 کے آڈٹ کے دوران اس نے ریکور کرنے. لاتعداد لوپ ہولز ہیں آپ کے. پھر آپ کا عام آدمی 0 ریٹرنز جمع کرواتا ہے، پراپر ریٹرنز بھی نہیں دیتے وہاں پر. اب گزارش میری یہ ہے کہ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا، ہمیشہ دوسرے کی طرف نظر رکھی جاتی ہے. یہی نفرتیں پیدا کر کے آپ نے ڈفرینسز پیدا کی. میں تو آج بھی ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کر دیا جو کرنا تھا. خدا را یہ نفرتوں کی لکیروں کو ختم کر کے آپس میں محبت کے پیغام دیجیے. مہاجرین کوئی جس طرح ہندوؤں کے اندر کاسٹ سسٹم ہے، یہ کوئی لو کاسٹ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ بڑے اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں. اور پھر یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کیجئے. یہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مقامی ایم ایل اے 2 ارب روپے سے زیادہ کیوں لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا کچھ وہ لے کے جاتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ حالات اس طرف مت لے کے جائیے کہ آپ بند گلی کے اندر چلے جائیں، اور پھر جب بند گلی کے اندر جائیں گے
تو پھر نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا نہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، پھر ہم سب کو سفر کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہندوستان کے اندر ایک آواز اٹھ رہی ہے نا کہ 35 سے اور 35 اس کو 370 کو بحال کیا جائے، تو کل آپ بھی یہ بات کریں گے کہ 74 کو بحال کر دیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اس طرف چیزوں کو لے کے مت جائیں، چیزوں کو، حالات کو اس طرف ڈریگ مت کریں، اور ایسے ڈریگ کر کے اس طرح اس کونے میں مت لے کے جائیں جہاں سارے ریاست کے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو سر لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو مہاجرین کی نشستیں ان کو کم کیا جائے، کیونکہ کچھ حلقوں کے بارے میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل جو ووٹرز ہیں وہ بہت کم تعداد میں 6-7 ہزار ہیں، جن میں سے آپ میں اگر بات کروں سابق وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر جو جاوید بٹ صاحب ہیں، ان کے حلقے میں بہت کم تعداد ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے، 12 سے کم کر کے چاہیے، یا ان حلقوں میں جہاں پہ تعداد بہت کم ہے ان کو مرج کیا جا سکتا ہے دوسرے حلقوں کے اندر؟ آپ اس کی تائید کریں گے؟ دیکھیں میری گزارش ہے، یہ سارے راستے اسمبلی سے گزرتے ہیں، صحیح ہے، یہ سارے راستے قانون سازی سے متعلق ہیں، ان سارے رستوں کا جو منبع ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی ہے۔ الیکشن کے اوپر اعتراض ہے، اس کے پروسیجر کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، یہاں کوئی کمی بیشی اس کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں یہ نظریہ اور یہ مقصد رکھ کے کہ ان کو مکمل ختم کر دیا جائے، بند مطلب بند، ختم مطلب ختم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے والے بھی زیادتی کر رہے ہیں اور جو ان سے کروا رہے ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کا نہ یہ لا حاصل بحث ہے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ان کو ہونا ہے جو ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے ہر وقت بندر کے ڈگڈگی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تالی مارنے کے لیے بےتاب ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ سندور کے بعد مار کا حق میں دیکھ لیا، ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، چشم فلک نے دیکھا کہ جس کے اوپر وہ ناز کرتے تھے وہ کیسے خش و خاشاک ہوئے، ہوا میں اڑا دیے ان کے رافیل۔ یہ تو آپ کی بہادر افواج ہے، آپ کی پاک فضائیہ ہے، یہ تو سپہ سالار آپ کا جو بیٹھا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قائدانہ قیادت ہے کہ آج پوری دنیا آپ کی لیڈرشپ کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آج امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے سے 47 سال سے نہیں بیٹھے، ان کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، ہمیشہ امن کی بات کی، ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، ہم نے ثابت کیا کہ ہم دنیا کے امن کے امین ہیں، اور الحمدللہ ہندوستان کو بھی اس بات کا ادراک ہے، لیکن وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پراکسیز کے ذریعے ریاست کے امن کو، پاکستان کے اندرونی حالات کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہر وقت ایک سازش کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس ملک کی حفاظت میرے رب نے کرنی ہے، اس کے اندر ایسے سپوت ماؤں نے پیدا کیے ہیں جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ سر وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کو جواز بنا کر یہ کہا گیا کہ شاید آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے یا NFC میں شامل کرنے کی، حالانکہ انہوں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے فرض کریں تو کیا آپ پھر اس چیز کی مخالفت کریں گے کیونکہ اس سے مسئلہ کشمیر کمزور ہو سکتے ہیں؟ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ کیا کمنٹ کروں گا، انہوں نے اگر خود آپ فرما رہے ہیں کہ نفی کر دیا تو پھر ان کی بات تو ہوگی، لیکن میری گزارش ہے نا کہ ٹوٹل آبادی آپ کی ہے 22 لاکھ، بالکل ٹھیک ہے، 22 لاکھ کی آبادی کے اوپر الحمدللہ اس وقت حکومت پاکستان آپ پہ بے تحاشا نوازشات کر رہی ہے، آپ کفران نعمت نہ کیجیے، صحیح ہے، میں صرف آپ کو اتنا کہتا ہوں، ناشکری نہ کیجیے۔ اس وقت یہ پاکستان ایک بلیسنگ ہے، ہندوستان میں دیکھ لیجئے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو نہ بولنے کی اجازت ہے، جو ایسے بولے وہاں پر مجھے بتائیں، جیسے یہاں پر جلسوں میں یا مائک پکڑ کے تقریریں کی جاتی ہیں، کر کے دیکھیں ہندوستان میں، اس کے بعد دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، یہ تو پاکستان ہے جس نے آپ کو مکمل اظہار رائے کی آزادی دی ہوئی ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہاں پر اپنی بڑھاس نکالتے ہیں، اور اس کے باوجود اس انعام و اکرام سے آپ کو نوازا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ جب آپ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں جائیں تو دیکھیں وہاں پر کیا پوزیشن ہے، بجلی کا ریٹ کا کیا حال ہے، وہاں پر لوگوں کی حالت زار کو دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر سب معاشی مجبوریوں کو پاکستان نے سائڈ پہ رکھ کے ریاست کے لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہیلتھ کارڈ دے دیا پرائم منسٹر پاکستان نے، 3 روپے بجلی، آپ کا آٹا سبسڈائز، آپ کے جو باقی ڈیمانڈز تھی وہ الحمدللہ پوری، ہیلتھ کارڈ مکمل آزاد کشمیر کے اندر لاگو کر دیا گیا، ریاست کے لوگوں کو ہر قسم کی فیسلٹی ہے، 22 لاکھ کی آبادی ہے، گریڈ 22 کے افسر لگا دیے گئے ہیں، ایک سپریم کورٹ آپ کو دے دی، ایک ہائی کورٹ آپ کو دے دی، ایک پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آپ کو دے دیا، ایک وزیر اعظم اور ایک صدر آپ کو دے دیا۔
پوری کابینہ دے دی، آپ کا ایک سول سٹرکچر آپ کو دے دیا، 22 لاکھ کی آبادی پہ 1,05,000 ملازم اس وقت تنخواہ لے رہا ہے سیمی گورنمنٹ ادارے چھوڑ کے. پھر آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ حکومت پاکستان دے رہی ہے. کہیں آپ کو کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے اس کے لیے الگ پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ کسی بھی جب نعمت کا انسان ناشکری کرے، یہ جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کی ذات خفا ناراض ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کو کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صبر شکر کرنا چاہیے کہ جتنی فیسلٹی ہمارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں شاید لوگ اس کی تصور کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. ہندوستان میں جس قسم کے حالات وہاں پر انہوں نے رچا رکھے ہیں ہندوستان کی مودی گورنمنٹ نے، 9 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، آپ کے گھروں سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے، جس کو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کی حریت قیادت کو مکمل طور پہ پابند سلاسل کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کی مسنگ یوتھ میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے جوان بات کریں تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ ان کا ایک غلیظ سا میڈیا ہے جو گودی میڈیا ہے، وہ پروپیگنڈا کرنے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹتا. وہ چیخ کے چلا کے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. میرے اللہ نے پاکستان کو عزت عطا کی ہے، میں اور آپ اگر بخیلی بھی کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا میری تمام دوستوں سے، ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جو چیز اللہ نے دے دی اس پہ صبر کریں. آپ ضد نہ بنا لیں کسی چیز کو کہ یہ ختم کریں گے تو ہم سکھ کا سانس لیں گے. آپ نے الیکشن کرنا ہے، فبیہا آپ ضرور آئیے، الیکشن کیجیے، آپ نے بہت اچیومنٹ کر لیں، اس کو کیش کیجیے. آپ ایک ایسی ضد لے کے بیٹھ گئے ہیں جس سے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایمبیرسمنٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کا سبب آکسیجن مت بنے کہ پاکستان اپنے سٹینڈ سے انٹرنیشنل سٹینڈ سے ڈیویٹ کرے. پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، ہر فورم کے اوپر آپ کا وزیر اعظم پاکستان جب یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر جاتا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کی بات کرتا ہے اور سب سے آخر میں بھی کشمیر کی بات کرتا ہے. یہ ایک میسیج ہے پاکستان کا کہ ہم پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا اپنے موجود ان جو حالات آپ نے پیدا کیے، ان حالات کو آپ اپنی پبلک کو کول ڈاؤن کیجئے. آپ کے مطالبات اللہ نے کیا حل ہو گئے ہیں. آپ مہاجروں میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیجئے، آئیے بسم اللہ الیکشن لڑیں، ان کو لے کے لڑیں، ریاست کے اندر بھی الیکشن لڑیں. آپ نے بہت پاپولیرٹی سیکھی ہے، یہ مت کہیں کہ ہم سیاست کرنے نہیں آ رہے. اب جس قسم کے آپ کی سپیچز ہیں یا جس قسم کے آپ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں پس پردہ ہر بندے کی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں آپ بھی ضرور اس میں پورا پارٹیسپیٹ کریں اور عوام پہ چھوڑ دیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ آپ کا بیانیہ بہت اچھا ہے تو عوام آپ کو ووٹ دے گی. ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، ہم اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو لیٹس ٹرائی اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. تو سر آخر میں یہ بتا دیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن قریب آتے جو سیاسی وفاداریاں وہ تبدیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے یا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا. میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی اس کو شامل نہیں ہوا، ہم نے ان کے ساتھ ایک اتحاد کیا تھا. تو لوگوں کی اپنی مرضی منشا ہے، جس کا دل کرتا ہے جہاں جائے، سیاسی طور پہ اس کو کوئی پابندی نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. اب اور سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں. میں نے کیا کرنا ہے یہ فیوچر کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سوچا ہوگا میں اسی کے اوپر جاؤں گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.